रब्बिश राली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सब लोगों को शारजा से मेरा सलाम और वेरी गुड मॉर्निंग टू DXN पाकिस्तान एंड DXN वर्ल्ड। And welcome to the new format, new welcoming sign of good morning. गुड मॉर्निंग। तमाम अहले खाना DXN को खुश आमदेद। जितने लोग यहाँ आज नए आए हैं उन बहन भाइयों को का शुक्रिया कि आज आपने वक्त निकाला और आज हम जिस नई तर्ज जिंदगी की बात करेंगे इंशाअल्लाह आज आप अपनी जिंदगियों को तब्दील करने का फैसला करके यहाँ से जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं और क्या बात करना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं। DXN का ये प्लेटफॉर्म इस वक्त रहती दुनिया में एक रहमत, एक नेमत से कम नहीं, जो आपको एक ट्रस्ट वर्दी न दुनिया में मकाम मिलता है बल्कि आखिरत के लिए भी एक काबिल भरोसा जगह मिलती। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने डॉक्टर लिम के जरिए जो हम तक एक नेमत पहुंचाई, उसका तकाजा ये है कि उसके पीछे उसकी सोच, उसके फायदे और उसकी इफादियत को पूरी दुनिया तक फैलाना हम सब DXN फैमिली की जिम्मेदारी भी है, फर्ज भी है और शायद हमारी जरूरत भी है। अगर हम DXN को समझना चाहते हैं तो पहले इंसानियत को समझेंगे, फिर हुकूक को समझेंगे, जरूरतों को समझेंगे तो खुद ब खुद DXN की फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। DXN के तमाम प्रोडक्ट्स सेहत की जमानत और कुछ चीजें जो मैं चाहूंगी कि बगैर साइंटिफिक हुए हर आम आदमी उन चीजों से अपने आप को जहन में बिठा ले कि ये तमाम प्रोडक्ट्स जो इस प्लेटफॉर्म से आपकी सेहत की हिफाजत कर रहे हैं, उनमें 5 चीजें कॉमन हैं। पहली बात तो ये कि ये सब ग़िज़ाएं हैं, फूड सप्लीमेंट्स। और दूसरी बात ये कि ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत की हिफाजत करते हैं, उसको बढ़ाते हैं और आपकी बचत करते हैं बीमारियों से। और तीसरी बात ये कि ये किसी भी मिकदार में लिए जाएं आपके जिस्म को कोई नुकसान नहीं करते। द वर्ड एडेप्टोजन अपने जहन में रखिए। और चौथी बात ये कि किसी भी उम्र का कोई भी इंसान, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो या बच्ची हो, इसको इस्तेमाल कर सकता है। और पांचवी बात ये, इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं, आप कितना भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये बातें अगर आप समझ लें तो बहुत सारे सवालात जो DXN के प्रोडक्ट्स के की वजह से आपके जहन में आते हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम DXN के प्रोडक्ट्स क्यों लें। तो मेरा जवाब ये होता है कि क्यों ना लें, क्योंकि आज की जमाना हमें जितनी ज्यादा इंसल्ट्स हैं, हवा, पानी, ग़िज़ा, आदतें, खानदानी मजबूरियां, ज़हनी तनाव, ये सब वो हमले हैं जो चौमुखी हमारे जिस्म को लड़ने पड़ते हैं। अगर हम इन तमाम खतरों से लड़ना सीखेंगे तो हमें शायद सदियां लग जाएं उन चीजों को ढूंढने में कि जो हमें इन फर्दन इन तमाम खतरों से लड़ने का सलीका सिखाएं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं जो हवा मेरी नाक में जा रही है उसमें कैंसर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स है, तो फिर मुझे ये परेशानी होगी कि अब मैं कौन सी हवा लूं या मैं क्या ऐसा खाऊं कि जो मेरी नाक में या मेरे निज़ाम तनफ्फुस में जा रहा है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे या मेरा जिस्म उसको खुद ही किसी तरह से साफ कर दे। रहती दुनिया तक इंसानी जिस्म को तमाम साइंसदानों ने बेहतरीन डॉक्टर करार दिया।
اور یہ بات میں نہیں کہتی، دیش بہا خزانے ہیں علم کے، جب ایک جگہ ایک بات پر آ کے متفق ہو جاتے ہیں کہ جب تک آپ کی ول پاور، جب تک آپ کی سیلز کا بیلنس، اور جب تک آپ کی جسم کی تمام توانائیاں کامل ہیں، اس وقت تک آپ کسی بھی بیماری کو پچھاڑ سکتے ہیں، اور تو اور آپ اپنے گزرتی ہوئی عمر کے ان خطروں سے بھی لڑ سکتے ہیں جو آپ کو ہر عمر میں لاحق ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، اس کو بھی کچھ خطرے ہیں، کیونکہ اس کی ماں جو غذا لے رہی ہے، یا اس کی ماں کی صحت کی خرابی آہستہ آہستہ اس کی جسمانی، دماغی اور احتیاطی طور پر اس کی کسی بھی نظام کو خراب کرنے کی ذمہ دار ہو سکتی ہے، اور تو اور وہ اس کی ماں کی اپنی صحت اپنے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ تو انسان کے جسم کی پیدائش سے لے کے اور قبر کے اندر جانے تک جو سیلز کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ملینز آف ٹریلینز آف سیلز آپ کے ٹوٹ رہے ہیں، ریپیئر ہو رہے ہیں، ان کے لیے آپ کو مستقل ایک ایسی توانائی، ایک ایسی غذا، ایک ایسی شیلڈ، ایک ایسا انسولیٹنگ مٹیریل چاہیے جو کہ آپ روزمرہ کے استعمال میں لا سکیں، اور یہ کام ہمارے تمام ڈی ایکسن کے پروڈکٹس بخوبی انجام دیتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ ہماری باڈی کا ڈیفنس کیا ہے، ہماری باڈی کس فلسفے پہ چل کے اپنی حفاظت کرتی ہے۔ ہماری اسکن سے لے کے ہمارے جسم کے تمام سسٹمز تک، ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے سیلز دیے ہیں، کچھ ایسے نظام دیے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری باڈی پہ کوئی نہ کوئی کیمیکل، کوئی نہ کوئی فزیکل اور کوئی نہ کوئی بایولوجیکل اسٹریس جب آتا ہے تو ہم اس کو فائٹ بیک کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں، پرووائڈیڈ ہم نے اپنے جسموں کو صحت مند رکھا ہو۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں کیا وہ بیلنس ڈائٹ ہے، متوازن غذا ہے؟ جو پانی ہم پیتے ہیں کیا وہ صاف ہے یا اس کی ملاوٹ؟ یا ہماری جو عادتیں ہیں سافٹ ڈرنکس کی طرف، وہ ہمارے جسم کو کتنا خطرہ ہے اس سے آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، لیکن ریسنٹلی لینسٹ اور ٹائم میگزین میں جتنے بھی آرٹیکلز آ رہے ہیں وہ مستقل ان تمام سافٹ ڈرنکس اور جنک فوڈ کے خلاف اپنے آپ کو بچانے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ تو پھر میرا وہ کوشچن کہ وائی ناٹ ڈی ایکس، جب ہم باہر کے والوں کو روک نہیں سکتے تو ہم اپنے جسم کو تو مضبوط کر سکتے ہیں، اور اس جسم کی مضبوطی کے لیے ہمیں 40 ڈاکٹر نہیں چاہیے۔ 40 ڈاکٹر سے مطلب ڈرمٹولوجسٹ اسکن کی کیئر کے لیے، آپٹھلمولوجسٹ آنکھ کے لیے، ای این ٹی اسپیشلسٹ ناک کان گلے کے لیے، ڈینٹسٹ دانتوں کے لیے، ایک لمبی فہرست ہے ان اسپیشلسٹوں کی جو آپ کو درکار ہوں گے آپ کے سسٹمز کو صحیح رکھنے کے لیے۔ تو کیوں نہ آپ اپنے باڈی کے سسٹم کو ہی اسپیشلسٹ بنا دیں، اپنی باڈی کو ہی ایک ایسا اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ بنا دیں کہ وہ خود جانچ لے اور خود اپنی حفاظت کر سکے۔ اس لیے میں کہتی ہوں وائی ناٹ ڈی ایکس، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کیوں نہ لیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو اکثر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم صحت مند ہیں، ہم بیمار نہیں ہیں اور ہم افورڈ کر سکتے ہیں بیماری کا علاج، تو پھر ہم ڈی ایکسن کے اوپر خرچہ کیوں کریں؟ میرا اس کے سلسلے سے جواب یہی ہوتا ہے کہ کیوں آپ انتظار کریں کہ آپ کے جسم کو کوئی دھچکا لگے اس کے بعد آپ اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں۔ تو آنے والی تمام نسلیں آہستہ آہستہ اس طرح سے صحت کی طرف سے بے راروی کی طرف جا رہی ہیں، ہمیں اپنی غذاؤں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری جو غذائیں ڈی ایکسن کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں اس میں بابائے ڈی ایکسن کہہ لیجیے، یا ڈی ایکسن کا سب سے بڑا پروڈکٹ جس کو ہم گینوڈرما لیوسیڈم یا رشی جاپنیز، لنگزی چائنیز اور یونگزی کورین، مشروم آف امورٹالٹی اور مشروم آف اسپرچوالٹی،
اور یعنی تقریباً 20-25 نام ملکوں نے ان کو دیے اور اس مشروم کی خوبصورتی کو آپ تک پہنچایا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 5000 سال پہلے اس مشروم کی شناخت ہو چکی تھی اور اس کو دیومالائی حیثیت بھی حاصل تھی، اور بہت سارے ویسٹرن سائنٹسٹ نے تقریباً 1800 سال پہلے اس کی ایک کتاب جو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن پہ پہلی کتاب تھی گینوڈرما پہ، اور جن صاحب نے لکھی وہ 256 سال کے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی وحدانیت، اس کی افادیت اور اس کی خصوصیات کو ایلوپیتھک تو بعد میں جنم لیا، یعنی ایلوپیتھک ڈاکٹرز کو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن نے وہاں مات دی جہاں پر انہوں نے گینوڈرما کی تشخیص کر کے اس کو غذا کا حصہ بنایا اور اس کے انگریڈینٹس کو سے فائدہ اٹھایا۔ تو گینوڈرما کیا چیز ہے نئے آنے والوں کے لیے؟ گینوڈرما ایک بہت قیمتی، دنیا کا سب سے بڑا مشروم، تقریباً 3800 قسموں میں سے کل 6 ادویاتی خصوصیات رکھنے والے مشروم میں سے ایک مشروم جو سب سے بہترین طریقے سے کاشت کیا جاتا ہے ملیشیا میں۔ وہاں سے یہاں تک کا سفر ورلڈ مارکیٹ کی سٹوری آپ سنتے رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، لیکن اس کی افادیت، اس کی کلٹیویشن کی طریقے سے لے کے اور آپ تک پہنچنے کی سہولت تک کن درجوں سے گزرتی ہے ایک لمبی اور بڑی نفیس اور مستحکم کہانی۔ ڈاکٹر لم کی دور اندیشی نے ایک ایسے غذا کو ہم تک پہنچایا جس نے بغیر تفریق کے، بغیر امتیاز کے کہ یہ آنکھ کا سیل ہے، یہ ناک کا سیل ہے اور یہ زبان کا سیل ہے، ہر سیل کو اپنے طور پر صحت مند بنانے کی کوشش کی، اور اس کوشش کے پیچھے تقریباً 411 اور 412 انگریڈینٹس ہیں گینوڈرما کے، جو اس کو مختلف مرحلوں سے باڈی کو مضبوط کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا انگریڈینٹ جو گینوڈرما کا ہے وہ ہے پولیسیکرائڈز، اور پولیسیکرائڈز کاربوہائیڈریٹس کی ایک اعلیٰ قسم ہے جو کہ باڈی کے توانائی دینے کا اور حفاظت کرنے کا خصوصیت رکھتا ہے۔ اب امیونٹی کیا ہے اور قوت مدافعت گینوڈرما سے کیسے صحیح ہوتی ہے؟ پولیسیکرائڈز، ٹرائٹرپینز، گینوڈرک ایسنس اور اس کی تمام دیگر اجزاء جن کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل ایفیکٹس آف گینوڈرما، وہ تمام تر سیل کی پوری مشینری پہ کام کرتے ہیں۔ اب آپ اس کی مثال اس طرح لیجئے کہ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمرے کی دیواریں ہیں، اس کمرے کی ہوا آنے کے راستے ہیں، انٹرنس اور ایگزٹ کے دروازے ہیں، کیبلز ہیں جو آپ کو روشنی دے رہے ہیں اور ہوا کا نکاس ہوا ممکن ہے۔ اسی طرح ہر سیل کی اس مشینری کو صحیح طور پر متوازن طریقے سے چلانے کے لیے جس غذائی ضرورت کی ہمیں آج بھی زمانہ زیادہ ضرورت ہے، وہ ہماری غذائیں اس کو پورا نہیں کر رہے۔ تو گینوڈرما نیوکلیس سے لے کے اور سیل کی دیوار تک، نیوکلیولس سے لے کے مائٹوکانڈریا تک، گاربیج مین سے لیمفوسائٹس تک، ہر لیول پر سیل کی حفاظت کرتا ہے۔ اب سیل کو جو خطرے ہیں وہ ان کیمیکل سے ہیں، ان پوائزن سے ہیں جو خود ہمارے جسم میں بن رہے ہیں، اور وہ پوائزن جو ہمارے جسم کے باہر سے آ رہے ہیں۔ اگر یہ پوائزنز اس صحت مند روش سے لڑ جائیں اور ہماری قوت مدافعت کو پچھاڑ دیں تو پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اور اب اس بیماری سے لڑنے کے لیے دوا اور سیل یہ دونوں اپنی جگہ کام کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں آ کے آپ کی باڈی کے سیلز کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب آپ زیر علاج ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو توانائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیمار سیل کو صحت دینا ہے اور بیماری کی وجہ کو ختم کرنا ہے۔ اسی لیے خاص طور پر گینوڈرما، اسپیرولینا اور مورنزی اور ہمارے 2-3 اور میجر پروڈکٹس بیماری کے درمیان زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ان کی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر آپ کو جسم میں الرجی ہے
یا آپ کے جسم میں کوئی موروثی بیماری ہے، یا آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی، یا کوئی ناگہانی طور پر آپ کے جسم کو نقصان پہنچا، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی آپریشن ہو رہا ہے، تو آپ کے جسم کے اوپر ایک اور اسٹریس فیکٹر آ گیا کہ اب اسے ریپیئر بھی کرنا ہے۔ اب ریپیئر کرنے کے لیے آپ کی انشورنس پالیسی اور آپ کے سیلز کو طاقت صرف غذا دے سکتی ہے، اور ایسی غذا جس کے اندر اینٹی بایوٹک پراپرٹیز ہیں۔ گینوڈرما کے اندر گلینڈمائسن سی ہے، گینوڈرما کے اندر لوراٹیڈین جیسی پراپرٹیز ہیں، یعنی اینٹی الرجک پراپرٹیز ہیں۔ گینوڈرما کے اندر اسٹیرائڈ لائک پراپرٹیز ہیں، لیکن یہ اسٹیرائڈ نہیں ہے۔ اسٹیرائڈ لائف سیونگ پروڈکٹ کہلاتے ہیں۔ بالکل جب کوئی دوا کام نہ کرے تو ڈاکٹر اسٹیرائڈ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ قدرت نے اس مشروم کے اندر ایک ایسا پروڈکٹ دے دیا جو اسٹیرائڈ کی طاقت تو رکھتا ہے لیکن اسٹیرائڈ کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں رکھتا، اسی لیے وہ اسٹیرائڈ نہیں کھلایا جا سکتا۔ اسی لیے اگر آپ کی جوڑ میں سوجن ہے، اگر آپ کی سانس کی نالیوں میں سوجن ہے، اگر آپ کی کسی بھی جسم کے سیل کے اندر کوئی بھی کام غیر متوازن ہو رہا ہے تو وہاں گینوڈرما ان سیلز کو متوازن طریقے پر صحت دیتا ہے اور واپس ریپیئر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنا گینوڈرما کی ضرورت ہے، یا ہمارے بچے کو کتنا لینا چاہیے، یا ہماری بیگم کو کتنا لینا چاہیے، یا ہمارے بزرگوں کو کتنا لینا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جسم کی اپنی ایک ضرورت ہے۔ ایک 2 مہینے کے بچے کی غذا ایک 2 سال کے بچے کی غذا سے مختلف ہے۔ ایک بیمار آدمی کی غذا ایک صحت مند آدمی کی غذا سے مختلف ہے، اور اس کی ضرورت آپ کو خود بتا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ اگر مجھے 1 گلاس پانی پیتی ہوں اور اس سے میری پیاس بجھ جاتی ہے تو میرے لیے 1 گلاس پانی کافی ہے، لیکن اگر مجھے میرے جسم کو پانی کی ضرورت ہے تو مجھے زیادہ پیاس لگے گی اور اس سے مجھے پیاس نہیں بجھے گی 1 گلاس۔ تو جب میں بیمار ہوں تو مجھے گینوڈرما کے 3 اسکوپ تک کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، خدا نخواستہ اگر کینسر ہے تو میگا تھراپی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور اگر مجھے اپنی صحت کو توازن سے رواں رکھنا ہے کہ جس میں مجھے روزمرہ کی زندگی کو کوئی دھڑکا نہ ہو، تو میرے لیے 1 اسکوپ 250 ملی گرام آف گینوڈرما کافی ہے، تقریباً 1.5 سے 2 لیٹر پانی کافی ہے، اور کچھ ہائی کوالٹی کے پروٹینز کافی ہیں۔ تو ہمارا گینوڈرما ہمارے جسم کے اندر کس طرح داخل ہو سکتا ہے؟ گینوڈرما جسم کے اندر، ڈرما مینز اسکن۔ اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر لیم نے ہمیں لوکل اپلیکیشن سے لے کے اور پیرنٹل اپلیکیشن تک گینوڈرما کی سہولت دے دی، یعنی آپ صابن کے ذریعے اسکن کو بہتر کر سکتے ہیں، شیمپو کے ذریعے ہیئر فالکل کی روٹ کو واپس ریپیئر کر سکتے ہیں، مساج آئل کے ذریعے لوکل انرجیسک ایفیکٹ سے لے کر لوکل کینسر کی ریموول تک کس کا کام ہو سکتا ہے۔ ایگزیما کی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈی ایکسن کے تمام پروڈکٹس میں سے 2 بہترین پروڈکٹس ہیں، جس میں رشی اور ٹی ٹری کریم، اور اس کے ساتھ آئل کی آمیزی سے چیزیں بنائی جا سکتی ہیں اور بنائی جا رہی ہیں۔ اور تو اور ابھی پچھلے دنوں مجھے ابوظہبی میں ایک صاحب نے پتہ نہیں کیوں اپنے اوپر ایک تجربہ کر ڈالا کہ انہوں نے ہمارے ٹوتھ پیسٹ کو آنکھوں کے اندر اپلائی کر لیا، جس کو میں نے ایگری نہیں کیا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے جب یہ ٹوتھ پیسٹ تھوڑا سا آنکھ میں لگایا تو مجھے صاف نظر آنے لگا۔ میں آپ لوگوں سے اس کو استعمال کرنے کی اس طرح اجازت نہیں دوں گی۔ اگر آپ کے کان میں یہ بات پڑے کہ ہمیں گینوڈرما کا ٹوتھ پیسٹ آنکھ میں لگانا چاہیے تو پلیز ایسی کوئی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر مینتھول ہے اور گلیسرین ہے، 2 چیزیں فائدے کی ہیں، لیکن ایک چیز سے ٹھنڈک اور برننگ کی سینسیشن ہو سکتی ہے۔ تو اب جب گینوڈرما لوکل اپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے تو گینوڈرما کے صابن سے لے کے تیل، شیمپو، اس طرح سے آپ کے جسم کے سیلز کی صفائی اور مینٹیننس کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اسے ٹوتھ پیسٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا اورل گٹر ہے، جو ہمارے جراثیم کو راستہ دے رہا ہے، وہ راستہ جو باڈی کے ڈفرینٹ سسٹمز میں سے جا کے آپ کو بیمار کر سکتے ہیں، تو وہاں سے چبانے کے عمل سے لے کے
اور میدے کے ہاضمے تک گینوڈرما وہاں آپ کو حفاظت کرتا ہے، آپ کے گمز کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے اور لوکلی ابزارب ہوتا ہے ڈائریکٹلی، یہ خون کے اندر جاتا ہے، اس کو کوئی انزائمز نہیں چاہیے ہاضمے کے لیے. اسی لیے اگر آپ پاؤڈر منہ میں رکھ کے تھوڑی دیر منہ میں گھما کے پی لیتے ہیں تو یہیں سے اس کا ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جب گینوڈرما آپ اسکن پہ اپلائی کرتے ہیں تو فوراً اس کا وہاں ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آسانی سے جلد میں جذب ہو جاتا ہے. یہ تو اس کی ایسی باتیں ہیں کہ جو میں جانتی ہوں کہ جب تک آپ اسے استعمال نہیں کریں گے آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. ٹوتھ پیسٹ میں جتنی افادیت ہے اس کے اندر دو چیز اور ہیں، ایک ہے گلیسرین اور ایک ہے مینتھول. گلیسرین خود اینٹی فنگل ہے اور آپ کا گینوڈرما خود اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، اینٹی وائرل، اینٹی کینسر، اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی الرجک ہے. جب اتنی ڈھیر ساری چیزیں کسی ایک کوزے میں اللہ نے بند کی ہیں تو اس کا مطلب آپ 5 دواؤں کے بجائے ایک غذا سے اپنے منہ کا اور اپنے جسم کے باقی حصوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کو لوکلی اپلائی کرتے ہیں، میں تو اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ ڈیکسن کا گینوڈرما ٹوتھ پیسٹ، گینو جی ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کا نام غلط ہے، اس کا نام ہونا چاہیے میجک پیسٹ، تاکہ آپ اس کو کہیں بھی استعمال کر سکیں. کٹ جائے جیسے تو آپ لگا لیں تو آپ کا اینٹی سیپٹک کریم بن جاتی ہے. اگر جل گیا ہے تو پھر پین کلنگ ایفیکٹ آ جاتا ہے کیونکہ گینوڈرما کے اندر اوپیائڈز کی ایک ورائٹی ہے جو سینٹرلی ایکٹنگ انالجیسکس ہیں، ہمارے جو درد کو ختم کرنے کی دوائیں. وہ کیفیت گینوڈرما کے اندر انالجیزیا کی ہے یا درد ختم کرنے کی صلاحیت. اسی لیے جب آپ گینوڈرما کا تیل یا مساج آئل یوز کرتے ہیں یا گینوڈرما آپ ٹوتھ پیسٹ منہ میں اندر پیٹ میں چلا جاتا ہے تو میدے کا درد ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پین کلنگ ایفیکٹ بھی رکھتا ہے. تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو میڈیسنل پروموشن دیں، آپ پلیز لوگوں تک اس بات کو اس طرح ہی پہنچائیں کہ اگر آپ کے گھر میں ڈیکسن کے پروڈکٹس ہیں تو آپ کے گھر میں ایسی غذائیں ہیں جو دواؤں سے زیادہ تاثیر رکھتی ہیں اور بے ضرر ہیں. گینوڈرما کے بارے میں ایک بہت بڑا لفظ یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اڈیپٹوجن. اڈیپٹوجن ایک ایسا انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی یہ جس سیل میں جاتا ہے اس سیل کی خاصیت کے حساب سے، اس سیل کی قوت کے حساب سے، اس سیل کے کام کے حوالے سے اس کو اسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اور کسی بھی مقدار میں چلا جائے آپ کی باڈی کو نقصان نہیں کرتا. اسی لیے اس کو اڈیپٹوجن کہا گیا. دنیا کا سب سے بہترین اڈیپٹوجن ہے گینوڈرما. تو اب یہاں تک تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ گینوڈرما کی ہمیں کیوں ضرورت ہے. کیا ہم 25 دوائیں کھانے کے بجائے ایک پیالی یا 2 پیالی کافی کو اگر روزانہ یا ایک پیالی لنگزی چائے کو یا چاکلیٹ ملک کو اگر ہم اپنی غذا کی ایک عادت بنا لیں تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے جسم کی حفاظت کر رہے ہیں خاموشی سے. اور اسی طرح آپ اپنے خاندان کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. دیکھیے ہم جو بھی دنیا میں آیا ہے نا وہ جائے گا، اپنے وقت پر جائے گا، لیکن جی کے جانا ہے نا. اس طرح جینا ہے کہ لوگ مثال دیں. ایگزسٹ کر کے نہیں جینا ہے، اینیمل کی طرح نہیں جینا ہے، ایک وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے آدمی کی طرح نہیں جینا ہے. جینا ہے تو مثال بن کے جینا ہے اور دوسروں کو بھی جینے کی ترغیب دینا ہے تاکہ وہ زندگی کو بوجھ نہ سمجھیں، زندگی کو ہنسی خوشی گزاریں اور آج میں زندہ رہیں، گزرے ہوئے کل پہ واویلا کرنے کے بجائے اور آنے والے کل کی فکر کرنے کے بجائے اگر آج میں آپ زندہ رہیں گے تو زیادہ خوشحال رہیں گے. آج جو کچھ سیکھا ہے وہ سکھائیں، آج جو کچھ کھایا ہے وہ بہترین کھائیں، آج جو کچھ بتایا ہے وہ بہترین سمجھیں. ہر اچھی بات کو اپنے اندر جمع کر کے اپنے جسم کی بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل کریں. تو اس چھوٹی سی نصیحت کے ساتھ کہ گینوڈرما کو ہماری ضرورت نہیں، ڈی ایکسن کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں ڈی ایکسن کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے خواتین کو ڈی ایکسن کی ضرورت ہے.
اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ جب آپ چلے جائیں تو پھر زمانہ آپ کو یاد کرے کہ ہاں اس نے فلاں وقت ایک بات ہمیں بتائی تھی، آج ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تو میری وہ بات ہمیشہ میں ہر ایک سے کہتی ہوں کہ اسماء رہے حیات میں روشن کیے چلو، ایسے چراغ جن کا تصور بھی اب نہیں۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پیار، ایک دوسرے کا خیال، غلطیوں پہ صرف نظر، دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں اور دوسروں کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے گیانوڈرما کا استعمال کریں۔ پوچھئے کیسے؟ گیانوڈرما دماغ کے پچھلے حصے کے اوپر جو ہمارے سیلز ہیں وہ ہماری نیگیٹو پرسنالٹی کو جنم دیتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ایسے کیمیکلز موجود ہیں جن کو آپ ایک بری شخصیت کی ذمہ داری دے سکتے ہیں۔ تو ایک غلط آدمی سے نفرت کرنے کے بجائے اس کی غلطی سے نفرت کریں اور اس کو گیانوڈرما کی کافی پلا دیں تاکہ اس کی غلطیاں ہی ختم ہو جائیں۔ اس کی وجہ کیسے؟ گیانوڈرما ان برین کے سیلز پہ کام کرتا ہے جہاں وہ کامنگ ایفیکٹ دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اور آج کی دنیا میں سکون نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے گابا اور گاما جو ہمارے سیلز ہیں جو ہمیں ہارمونل امبیلنس کر کے ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی ڈپریشن ہمیں نفسیاتی بیماریوں میں ڈال دیتا ہے، اور نفسیاتی طور پر بیمار آدمی ایک غلط آدمی ہو سکتا ہے۔ جو آدمی آپ سے آج غلط بات کر رہا ہے تو آپ ذرا غور سے دیکھیں اور سوچیں، اس کی بات کا جواب نہ دیں اور یہ سوچیں کہ اس نے کیا کیسے اور یہ کیوں کر رہا ہے ایسا۔ کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو وہ اس کی پرابلم نہیں ہے، وہ ہماری پرابلم ہے۔ اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو بھی ہماری پرابلم ہے، کیونکہ ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے۔ ہمیں اس کو ریاکٹ کر کے نیگلیکٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کی دماغی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اگر وہ اسٹریس میں ہے یا کسی نیگیٹو دماغ کا آدمی ہے تو اس کو آپ نے پوزیٹیو کرنا ہے، اور پوزیٹیو لوگوں میں بیٹھیں گے تو پوزیٹیو ہوں گے۔ نیگیٹو لوگوں کو اپنے اندر بٹھال کے ان کو اس لیے بٹھالنا ہے کہ انہیں پوزیٹیو کر کے لے کے جانا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ ذمہ داری گیانوڈرما کو دے دی تو یہ گیانوڈرما جو ہے وہ منہ بھی بند کرتا ہے، دماغ بھی کھولتا ہے، دل بھی کھولتا ہے، راستے بھی کھولتا ہے، محبتیں بھی دیتا ہے اور نفرتیں بھی ختم کرتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ پیاری بات ہے جو میں نے سیکھی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو مثال دوں۔ ایک صاحب میرے پڑوس میں رہتے ہیں جن کو میرا خیال ہے 10-12 سال سے وہ کسی سے نہیں ملتے، ان کی فیملی کسی سے نہیں ملتی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ میں ڈی ایکسن کے پیچھے پڑی ہوں اور بس میرا اوڑھنا بچھونا ڈی ایکسن۔ تو ان کی ملازمہ نے مجھے بتایا کہ ان کو کینسر ہو گیا۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی آپ مجھے افسوس ہوا سن کے، اور یہ میرا فرض بنتا ہے کہ آپ میرے پڑوسی ہیں، میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں۔ تو پہلے تو وہ حیران ہوئے کہ میں تو اتنا برا بھلا کہتا ہوں ان لوگوں کو اور یہ اس طرح سے فون کر رہی ہیں۔ تو کہنے لگے میں بس مرنے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگوں کے بارے میں سوچا۔ یہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں خود نہیں گئی، میں نے گینو تھراپی کے پورا یعنی ریکوائرمنٹ ان کے گھر گفٹ کی، اور اس کے 2 ہفتے کے بعد ان کی وائف کا میرے پاس ٹیلی فون آیا کہ ہمیں معاف کر دیجئے، اور تھینکس ٹو گینوڈرما آج انہوں نے پہلی مرتبہ کھانا کھایا۔ تو یہ میرے لیے اتنی بڑی بات تھی، یہ میرے لیے اتنی بڑی بات تھی کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں نا کہ یہ نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیتا۔ اگر آپ ریکسن کے پلیٹ فارم سے خوشیاں خرید سکتے ہیں تو خوشیاں بانٹ بھی سکتے ہیں، اور اس خوشیاں بانٹنے سے آپ کی قبر میں بھی ٹھنڈی ہوا آئے گی اور وہاں کا بھی فیصلے اچھے ہو جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو اتنا نفیس انسان بنا دیتے ہیں، آپ کو اتنی خوبصورت شخصیت دے دیتے ہیں کہ لوگ آپ کی برائی کر ہی نہیں سکتے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ لوگ آپ کی برائی کریں گے اگر آپ ڈی ایکسن کو سچائی کے ساتھ، اس کی انفرادیت کے ساتھ پروموٹ کریں گے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ ڈی ایکسن کی فلسفی کو سمجھیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو ہمیشہ یوں رکھیں
اور ہمیشہ منکسر المزاج رہیں تاکہ آپ کی اچھائیوں سے لوگ یہ کہیں کہ ہاں یہ ڈی ایکسن کا کلچر ہے، ہاں یہ ڈی ایکسن کے پروڈکٹس کی افادیت ہے، جو کہ انہوں نے ایک اچھے انسان کو جنم دے دیا، ایک صحت مند معاشرے کو جنم دے دیا. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہماری کارروائی رہے گی، ہماری باتیں چلتی رہیں گی. اگر گینوڈرما کے بارے میں آپ کے پاس کچھ سوال ہیں تو آپ کیجئے تاکہ پھر میں اسپائرلینا کی طرف جاؤں. بھائی کسی کو کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں پلیز. کوئی نہیں ہے میڈم، اینڈ میں کوشچنز ہو جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے، تو پھر میں اسپائرولینا کے بارے میں بتاؤں پھر. جی 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 بالکل. اسپائرولینا بلو گرین ایلگی، انسان کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کی غذا دنیا میں بھیج دی. بقول ڈارون کے جب دنیا وجود میں آئی تو اس وقت ایک ہاٹ بال تھی، اور وہ لاوا جب وہ کریک ہوا تو اس کے اندر سے جو پانی اوپر آیا، اس پانی کے اوپر بلو گرین ایلگی تھی، جو پہلی زندگی کی علامت تھی اس دنیا میں. اب اللہ عالم بالصواب، سائنس یہ کہتی ہے، اس کے اور کوئی شواہد میرے پاس نہیں سوائے ڈارون صاحب کی تھیوری کے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسپائرل شیپ کا ایک ایلگی سی فوڈ، جس کے اندر دنیا کی سب سے قیمتی غذائی اجناس رکھ دی گئی، یعنی 1000 کلو گرام آف اسارٹیڈ ویجیٹیبلز اور فروٹس کے برابر 1 کلو گرام آف اسپائرلینا کا جملہ تو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا. تو WHO، یونیسیف، ناسا، سائنٹیفک سوسائٹیز آف دا ورلڈ، سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اسپائرلینا جیسی کوئی دوسری کمپلیٹ فوڈ بطور غذا کے ہمارے پاس نہیں ہے. کیا اس کے اندر ہے اور ہم اور آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اسپائرلینا مختلف ملکوں میں مختلف کمپنیاں کلچر کر رہی ہیں. اسپائرلینا کی صرف ایک کمپنی نہیں، لیکن اسپائرلینا کی افادیت اس کی کیمیکل کمپوزیشن کی وجہ سے، اس کی قوت غذائیت کی وجہ سے، اور امیونٹی کے اوپر افیکٹ ہونے کی وجہ سے. یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ڈی ایکسن کا کوئی بھی پروڈکٹ ایسا نہیں ہے جو قوت مدافعت کو نہیں بڑھاتا ہو. اسی لیے اسپائرلینا بھی اپنے اندر ایسے اجزاء رکھتی ہے کہ جو قوت مدافعت کو بھی بڑھاتے ہیں اور غذائیت بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں. غذائیت کس طرح کی کہ اس کے اندر تقریباً 67% ایک اندازے کے مطابق، اور کچھ سائنسداں کہتے ہیں 72% پروٹینز ہیں. ہم اور آپ کے جو باڈی سٹرکچر ہے وہ پورا پروٹین ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری کھال، ہمارے بال، ہمارے دانت، ہمارے جسم کا ایک ایک اجزاء، یعنی ایک ایک حصہ جو ہے وہ پروٹین کے سٹرکچر کے بغیر ہمارے سے وجود میں نہیں آ سکتا. کاربوہائیڈریٹ صرف توانائی دیتے ہیں، پروٹین اسٹرکچر دیتے ہیں، اور فیٹ جو ہے وہ کچھ ہارمونز کے اندر مرج ہو کے ہمیں شیپنگ کرتا ہے. تو کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز اور فیٹس کی کمبینیشن متوازی غذا کی ضرورت. زندگی گزارنے کے لیے پروٹین، زندگی شروع کرنے کے لیے پروٹین، اور زندگی کو صحت دینے کے لیے پروٹین، تینوں جگہ پہ پروٹین کی ضرورت ہے. کیا مطلب ہوا؟ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے جب بھی آپ پروٹین تھے. جب آپ ایک ایگ کی شکل میں تھے تب آپ پروٹین تھے. جب آپ اسپرم کی شکل میں تھے تب آپ پروٹین تھے. جب خلق الانسان من علق ہوئے تب آپ پروٹین تھے. اور جب آپ انسان کی شکل میں دنیا میں آئے تب بھی آپ ایک پروٹین تھے. تو آپ کی ضرورت پانی اور ہوا کے بعد اور تھوڑے سے نشاستے کے بعد سب سے زیادہ ضرورت آپ کو پروٹین کی ہے. اور اگر آپ کو A1 پروٹین، نان اینیمل پروٹین، یعنی وہ پروٹین، وہ لحمیات جو ویجیٹیبل بیس ہوں اور ان میں بہترین غذائیں ہوں، وہ دنیا میں صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے اسپائرلینا. اور اسپائرلینا کی جو خاصیت ہے وہ یہ کہ اس کے اندر تمام وائٹامنز B1 B6 B12 کی تمام سیریز
essential amino acids, gamma linolenic acid, interleukin 1 alpha, interferon, inositol, एक लंबी फहरिस्त है उन तमाम बायोकेमिकल इंग्रेडिएंट्स की जो कि हर सेल के ताने बाने को अपनी जगह जोड़ के रखेगा। जो सेल की दीवार है उस दीवार का जो बॉन्ड है वो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। उस सेल की जो दीवार के अंदर जो निशास्ते को ले जाने वाली चीजें हैं वो भी प्रोटीन है। उस सेल की जो फैक्ट्री को चलाने वाले एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन्स हैं। तो स्पाइरुलिना आपकी बॉडी को इसलिए सेहत देता है क्योंकि जो जिंदगी को रवा रखने के लिए प्रो वाइटामिन या विटामिन या एसेंशियल अमीनो एसिड आपको चाहिए वो उसी मिकदार में हैं जिस मिकदार में आपकी जिस्म को जरूरत है। तो अब आप ये देखिए कि विटामिन ए की अगर आप थोड़ी सी देर को 4-5 मोटे मोटे विटामिन और कैल्शियम की डिफिशियंसी की तरफ देखें तो आपका दिल दहल जाएगा। इस वक्त दुनिया में हर तीसरे मिनट में एक औरत की मौत होती है। खून की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। तरक्की पजीर ममालिक में इतने बैंक्स नहीं है कि जिनको खून इतने एहतियात मिल सके। तो अगर हम उस आर्टिफिशियल ब्लड की बजाय अगर हम एक नेचुरल ग्रीन ब्लड रोजाना अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें तो हमारे जिस्म में जो खून की कमी होती है रोजमर्रा के हमारे जिस्म के कामों से वो नहीं होगी। और ये ग्रीन ब्लड इसलिए इसको ग्रीन ब्लड कहा क्योंकि क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमारी हीमोग्लोबिन का। अगर 4 से 6 टैबलेट्स आप स्पाइरुलिना की डेली लेते हैं तो आप कम से कम 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की वापसी का मूजिब बन जाते। बच्चे जिनके अंदर खून बनाने की सलाहियत नहीं है उनको आप आयरन खिलाए चले जा रहे हैं और आयरन अकेला काम नहीं करता जब तक कि उसके साथ प्रोटीन ना हो, और वो प्रोटीन लेने की सलाहियत ही नहीं है उनके अंदर, जिस्म में जज्ब करने की सलाहियत नहीं है, प्रोटीन के लिए जो एंजाइम्स हैं वो नहीं है उनके पास। तो ऐसे कमजोर बच्चे या ऐसे कमजोर लोग उनको स्पाइरुलिना की ज्यादा मिकदार की जरूरत होती है। तो हमारे यहाँ स्पाइरुलिना के बारे में बेतहाशा मेरे ख्याल है इस वक्त तक मैं 700-800 आर्टिकल तो पढ़ चुकी हूँ स्पाइरुलिना के बारे में, जिनमें उन्होंने अलग अलग अभी माशाल्लाह हमारी एक जैक्सन की खूबसूरत आर्टिकल मैंने पढ़ा जो कि विटामिन के की वजह से विटामिन के ऊपर जिन्होंने आर्टिकल लिखा, थैंक्स हैट्स ऑफ टू दैट लेडी एंड माशाल्लाह मैं उनके लिए तालियां बजवाना चाहूंगी कि हमारे लोग अब स्पाइरुलिना के ऊपर भी तहकीक करें। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दैट डॉक्टर हु इज गिविंग दिस रिसर्च टू अस। कनीज के लिए मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह करे वो ये काम करती रहें और इस जद्दोजहद में हमारे साथ बढ़ती रहें आगे। विजन फाउंडेशन एक बड़ा नाम, पाकिस्तान को मुमताज करने वाला एक नाम, रिएक्शन में पाकिस्तान को मुमताज करने वाला एक नाम, जिसने नाइट ब्लाइंडनेस के ऊपर इतना अजीम काम अंजाम दिया। थैंक्स टू यू ऑल डिएक्शन फैमिली कि आज 600-700 बच्चे जो हैं आज देख सकते हैं। उन सब लोगों की दुआओं से आप देखिएगा कहाँ जाएंगे। तो ये वो लोग हैं जो रात को गिर के जख्मी हो जाया करते थे और अगर उनकी नाइट ब्लाइंडनेस चलती रहती तो शायद सारी उम्र के लिए अंधे हो जाते, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा तक पहुंच जाते। तो विटामिन ए की कमी या बीटा कैरोटीन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस का अमल रुक गया अगर हमने स्पाइरुलिना को अपने जिस्म का हिस्सा बना दिया। तो स्पाइरुलिना की किसको जरूरत है, ये कैसे काम करता है, उसके केमिकल इंग्रेडिएंट्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको कम से कम 8-10 साल लग जाएंगे पढ़ने में। सिर्फ ये जान लीजिए कि अगर नासा के साइंटिस्ट अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पाइरुलिना जैसी ग़िज़ा चांद तक जाने के लिए सेफ महसूस करते हैं तो बड़ी कोई बात ही होगी कि स्पाइरुलिना काबिल इस्तेमाल होगी। तो लगाने तक स्किन के ऊपर स्पाइरुलिना का मास्क लगाने से और स्पाइरुलिना सीरियल के इस्तेमाल तक, स्पाइरुलिना का इस्तेमाल हर तरह से किया जा सकता है, हर कोई कर सकता है। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप लोगों को स्पाइरुलिना में एहतियात बरतना चाहिए, जहाँ पे डॉक्टर्स भी प्रोटीन्स को लिमिट कर देते हैं, और वो है हमारी किडनी फेलियर की कंडीशन के जहाँ पर किडनी जो है इन लहमियात को
ایبزارب نہیں کر سکتی اور اس کے اوپر لوڈ پڑ جاتا ہے, فلٹر نہیں کر زیادہ ہو جاتا ہے, اور ہمارا یوریا بڑھ سکتا ہے اگر ہم نے زیادہ مقدار میں اسپائرنا دے دی. اس کے علاوہ کوئی دنیا کی ایسی بیماری نہیں ہے, کوئی دنیا کا ایسا انسان یا جانور نہیں ہے کہ جو اسپائرنا کا استعمال نہ کرے. آج اگر آپ میوزیمز میں جائیں تو آپ کو پرانے زمانے کی فشریز کے جو غذا ملے گی ان میں اسپائرولنا کے پیلٹس ملیں گے, اور مچھلیوں کی غذا سے لے کے جانوروں کی غذا تک میں آج اسپائرولنا استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تھوڑی سی مقدار میں زیادہ طاقت دیتا ہے. وائٹامن بی کمپلیکس جس کی کمی سے خون کا بننا بھی کم ہو سکتا ہے, دماغ بھی کمزور ہو سکتا ہے, کھال بھی کمزور ہو سکتی ہے, اور آپ بار بار بیمار بھی پڑ سکتے ہیں. تو آپ بیماری کا علاج کر رہے ہیں لیکن جس وجہ سے بیماری ہو رہی ہے وہ آپ سپورٹ نہیں کر رہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کی کمیاں جو ہیں وہ ہمیں بیمار ڈالتی تھی ہیں, اور ہم اس بیماری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کمی کو پورا نہیں کر پاتے. مثال کے طور پر اگر وائٹامن B12 کی کمی ہے یا وائٹامن B6 کی کمی ہے, تو جو آپ کے اعصاب ہیں, جو آپ کے تار, جو آپ کے برین سے آپ کے جسم کو کنٹرول کر رہے ہیں, ان کی لیئرز اترنا شروع ہو جاتی ہیں, ان کے اندر کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اب آپ پرماننٹ کسٹمر ہیں نیورولوجسٹ کے, پرماننٹ کسٹمر ہیں آپ جی پی کے, کیونکہ آپ کو درد کے لیے دوا چاہیے, آپ کو سنپن کے لیے دوا چاہیے, آپ کو اپنی چلنے کے لیے فزیو تھراپی چاہیے. جبکہ وہ تو ضرورت اپنی جگہ ہے, لیکن وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر B12 B6 کی کمی ہے. اگر آپ وہ اسپائرنا کے ذریعے پوری کر دیتے ہیں تو ایک طرف سے ریپیئر ہو رہی ہے اور ایک طرف سے بچت ہو رہی ہے کہ آپ کو دوبارہ یہ پرابلم نہ ہو. تو اسپائرلینا کون لوگ کھا سکتے ہیں, کتنی کھا سکتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے سے لے کے اور قریب المرگ انسان تک اسپائرلینا بے خوف ہو کے کھا سکتا ہے. آپ نے اس دن دیکھا ہمارے یہاں فنکشن میں 120 بولنے کے بعد لوگ ماشاءاللہ سے. تو زندگی کی روانی میں جہاں پہ وائٹامنس کی ضرورت ہے وہاں اسپائرلینا بے شمار توانائی کے ساتھ آپ کو بغیر خوف کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی سب سے بڑی بات اس میں GLA ہے. دیکھیے ماں کے دودھ سے سیف کوئی چیز نہیں ہے نا. 2 سال تک 2.5 سال تک بچہ ماں کے دودھ پہ پلتا ہے. اور گاما لینولک ایسڈ ایک ایسا اسینشیل فیٹی ایسڈ ہے جو صرف ماں کے دودھ میں ہوتا ہے اور بچوں کو امیونٹی دیتا ہے, اور دنیا میں اور کوئی غذا نہیں ہے, صرف اسپائرلینا کے لیے اندر GLA موجود ہے جو آپ کو یہ توانائی اور یہ صحت دے سکتا ہے. تو کون کون لوگ استعمال کریں گے؟ وہ بچہ جو پیدا نہیں ہوا اس کی ماں کو دیجیے تاکہ ماں کے اندر خون کی کمی نہ ہو, وائٹامنس کی کمی نہ ہو, اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو پروٹین چاہیے بیبی کے لیے وہ پروٹین اس کو ملتے رہیں. وہ بچہ جس کو خود اپنے لیے خون بنانا ہے اور خود اپنے جسم کے لیے گروتھ پوٹینشیل چاہیے, اس کے لیے اسپائرلینا کی ضرورت. اب وہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے, اب اس کی غذائی ضرورتیں بدل جاتی ہیں, اس کو پھر اسپائرلینا کی ضرورت, اس کی ماں کو پھر اسپائرلینا کی ضرورت ریپیئر کے لیے اور ایک اچھی کوالٹی کا دودھ بچے کو فراہم کرنے کے لیے. وہ بچہ اب گرو کر رہا ہے, اسکول جا رہا ہے, اس کی دماغی توانائی کے لیے, اس کے پٹھوں کی توانائی کے لیے, اس کو کھیلنے کی صلاحیت دینے کے لیے, اس کی تمام صلاحیتوں کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے اسپائرلینا کی ضرورت. وہ تمام خواتین جو ابھی بچپن سے لڑکپن میں اور لڑکپن سے نوجوانی کی حدوں تک آنے ہیں, وہ تمام حضرات جو ہارمونل چینجز سے گزرنے والے ہیں, ان سب کو اسپائرلینا کی ضرورت ہے, اور منیمم 4 سے 6 اور جو کمزور ہیں ان کو 6 سے 10 کینڈیز سے. بزرگ جو کھانا کھانے کے معاملے میں سست ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی جو بھوک کم ہو جاتی ہے, ان کی میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے, اس وجہ سے اگر ان کو اسپائرلینا ریگولر دیا جائے تو وہ اپنی توانائی بحال رکھ سکتے ہیں. یہاں میں آپ کے ساتھ پھر دوبارہ اپنی امی کا ٹیسٹیمونیل شیئر کروں گی. کل میری امی کا فون آیا, ماشاءاللہ سے وہ 30 یا 40 کے قریب اسپائرلینا لے رہی ہیں ریگولرلی, اور آج سے نہیں 9 سال سے لے رہی ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی اتنے دنوں سے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی ماں کو کھلا رہی ہے اور وہ تجربہ کر رہی ہے, اور یہ میرے بہن بھائی سب ڈاکٹر ہیں, تو سخت مجھ سے نالا رہتے ہیں کہ یہ اسما جی کو صرف ڈی ایکسن سوچتا ہے. لیکن جب آغا خان کے ڈاکٹرز نے
2 हफ्ते पहले अम्मी के ऑपरेशन को मना कर दिया तो सब परेशान थे कि गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना ने एक मेनिंजियोमा के ब्रेन के इफेक्ट को कैसे कम कर दिया। आज तक उनकी समझ में नहीं आया कि दिमाग की सूजन कैसे कम हो गई बगैर किसी दवा के। थैंक यू ऑलमाइटी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एक दूसरा टेस्टिमोनियल। अम्मी को पहले जब कैंसर हुआ उस वक्त गैनोडर्मा, मोरेंजी और ऋषि का इस्तेमाल किया आज से 9 साल पहले। अब दोबारा जब थोड़ा सा उनकी ज़हनी तौर पर उन्हें कमजोरी महसूस हुई तो हमने देखा कि ब्रेन में एक पुराना ट्यूमर बैठा हुआ है 9 साल पुराना, जो पहले शनाख्त नहीं हुआ। और डॉक्टर्स ने कहा कि अब तक उसने असर क्यों नहीं किया, उनको ये समझ में नहीं आई। अब जब उसके थोड़े से प्रेशर सिम्टम्स हुए तो मैंने गैनोडर्मा बढ़ा दिया 3 गुना और स्पाइरुलिना बढ़ा दी दुगनी, लायंस मेट बढ़ा दी दुगनी। और माशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर उनकी एक्टिविटीज वापस आ गई, उनकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कम हो गई और माशाल्लाह से वो खुद से उठ के बैठ गई। Now this is second time in the same person मैंने ये अपने घर में ही देख लिया। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये कुछ अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मैंने उनको जिंदा रखा हुआ है, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, किसी दवा की वो मोहताज नहीं है। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि हर घर में उनके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके बच्चे उसी सेहत को एंजॉय कर सकें जिस तरह मेरी अम्मी और मेरे खानदान वाले एंजॉय कर रहे हैं। और इन दुआओं के साथ आपके बच्चों की सेहत के साथ और उन माओं की तंदुरुस्ती के साथ, क्योंकि द मैन पावर, शबनम भाभी, द मैन पावर इज द वुमेन पावर इन ऑन दिस अर्थ। सही कहा आपने कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है, द ग्रेटेस्ट मैन ऑन अर्थ इज अ वुमेन। और वही वुमेन है जो स्पाइरुलिना को अपने घर में चला सकती है। वही औरत, वही बहन, वही बीवी, वही माँ अपने बच्चों की सेहत की हिफाजत रख सकती है जो रोजाना मोरेंजी, ऋषि, स्पाइरुलिना से अपने खानदान की स्वागत करे। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा तोहफा आप अपने खानदान को नहीं दे सकते, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। कीमती घड़ी मैं पहन लूं और मुझे देख नहीं सकूं, कीमती बिस्तर मैं ले लूं और सो ना सकूं, खाना सब सजा हुआ हो और मैं खा ना सकूं, तो फिर लानत है ऐसी जिंदगी पर। मैं समझती हूँ कि जिंदगी हो तो फिर ऐसी हो कि हंस हंस के, मुस्कुरा के, खुशियों के साथ जिंदा रहें। अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचें, प्यार करें, एक दूसरे को मजबूती से जोड़ के रखें और इसको सरेआम लोगों से बबांगे दहल कहें कि आओ DXN के साथ जियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर कोई सवाल इस बारे में